बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अरशद महमूद नक्शबंदी शाज़ली मोहम्मदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल रूहानी हेल्थ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हमने बहुत से वज़ाइफ पढ़े हैं और बड़े लंबे अरसे तक पढ़े हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ पढ़े हैं, लेकिन हमारे रूहानी मसाइल हल नहीं होते। आखिर इनकी क्या वजह है? तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर बना दी जाए, और हमारी आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है इंशाल्लाह। कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हमें दरपेश हो और उस प्रॉब्लम को हल करना मकसूद हो, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सही तरीके से हल करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लेना ज़रूरी है, और फिर हिकमत से और अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक इंसान दो तरह से बीमार हो सकता है, जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो सकता है और रूहानी तौर पर भी बीमार हो सकता है। जब हम किसी जिस्मानी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो हम उसके हल के लिए बिल्कुल सही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, यानी हम उस मर्ज के माहिरीन डॉक्टर से रुजू करते हैं और उनसे जाकर अपना इलाज करवाते हैं और अल्लाह के फजल से हमें शिफा मिल जाती है। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं तो हम बिल्कुल एक उसके बरअक्स तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, यानी उसके मालिज हम खुद ही बन जाते हैं या हमारे जानने वाले लोग बन जाते हैं, और हम उनसे कोई वजीफ़ा पूछ लेते हैं और फिर उस वजीफ़े को बगैर सोचे समझे जो है वो पढ़ते रहते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी और ने कोई वजीफ़ा बता दिया, उसको पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा रूहानी मसला तो हल नहीं होता, बल्कि हमें एक और संगीन मसला जो है वो पड़ जाता है, जिसको हम रिजत कहते हैं। रिजत क्या चीज़ होती है? रिजत इस तरह की चीज़ समझ लें कि जैसे कोई हम मेडिसिन खाते हैं अपनी फ़ायदे के लिए, और अगर वो मेडिसिन में फ़ायदा नहीं देती और उस मेडिसिन का अगर हमें कोई रिएक्शन आ जाता है तो बाज़ औक़ात वो जो मेडिसिन का रिएक्शन है वो असल बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसी तरह से जब हम रूहानी तौर पर इलाज करते हैं और कोई वजीफ़ा बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी माहिर की एडवाइस के, बग़ैर किसी माहिर के इलाज के, बग़ैर बताए बग़ैर अगर हम उसको पढ़ते रहते हैं तो उसका क्या होता है कि उस वजीफ़े का बजाय हमें फ़ायदा होने के उस वजीफ़े का हमें रिएक्शन आता है, जिसको हम रूहानी ज़ुबान में रिजत कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये रिजत जो है वो इतनी सख्त आती है कि जो जादू और या कोई रूहानी मसला होता है वो कम शदीद होता है, लेकिन रिजत जो है उससे ज़्यादा शदीद हो जाती है, और हम मसले को हल करने के बजाय एक और रूहानी मसले में पड़ जाते हैं जिसे हम रिजत कहते हैं। तो इस तरह का तरीक़ाकार हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। जब कभी भी कोई रूहानी मसला हमें दरपेश हो तो जिस तरह से हम अच्छी जो है वो हिकमत अमली से काम लेते हुए अपने जिस्मानी अमराज का इलाज करवाते हैं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, मालिज को रुजू करते हैं और उसकी एडवाइस लेते हैं, इसी तरीके से जब भी कभी हमें कोई रूहानी मसला दरपेश हो तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि बजाय हम खुद डॉक्टर बने, हम एक अच्छे रूहानी मालिज से जो है रुजू करें और उसकी एडवाइस के मुताबिक जो है कोई वजीफ़ा पढ़ें या उससे हम इलाज करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे रूहानी मसाइल भी अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं। एक इंसान को दो बुनियादी हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक उसका मादी जिस्म और दूसरी उसकी रूह। इंसान के मादी जिस्म और उसकी रूह का बहुत ही करीबी ताल्लुक होता है, और इस ताल्लुक को समझाने के लिए मैं एक बड़ी सादा सी मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे घरों में कंप्यूटर और मोबाइल मौजूद हैं। अगर हम कंप्यूटर के या मोबाइल के हार्डवेयर को मादी जिस्म के तौर पर ले लें और उनके अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर को रूह के तौर पर ले लें, तो अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाता है या मोबाइल का हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तब भी वो प्रॉब्लम कर सकता है और वो नॉर्मल टास्क अपना परफॉर्म नहीं कर सकता, और अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तब भी वो नॉर्मल टास्क जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह से इंसान है, अगर इंसान के कोई मादी जिस्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब भी वो अपनी ज़िंदगी के कामों को सही तरह से अंजाम नहीं दे सकता, और अगर उसकी रूह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उसको रूहानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी अपनी ज़िंदगी के कामों को वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। जिस्मानी और रूहानी अमराज को मैं 3 लेवल्स में डिवाइड करूँगा, पहले दर्जे के, पहले लेवल, दूसरे लेवल के, तीसरे लेवल के। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जिस्मानी अमराज की। पहले दर्जे के जो जिस्मानी अमराज हैं उसमें हम यूँ इस तरह की बीमारी ले लेते हैं कि काम की ज़्यादती की वजह से कोई सर में या जिस्म में दर्द हो जाता है, तो बाज़ औक़ात हम सर दर्द की या जिस्म के दर्द की कोई टैबलेट ले लेते हैं तो अल्लाह के फजल से हमें शिफा हो जाती है।
لیکن دوسرے لیول کے اور تیسرے لیول کے جو جسمانی امراض ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم خود سے اپنے علاج کرنے سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کا علاج کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ماہر معالج سے جو ہے علاج کرائیں۔ دوسرے اور تیسرے لیول کے جو روحانی امراض ہیں اس کے اندر بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی دل کا مسئلہ ہے، بائی پاس کا مسئلہ ہے، دل کے والز کا مسئلہ ہے، کوئی گردوں کا مسئلہ ہے، کڈنیز کا مسئلہ ہے، کوئی اسٹمک کا پرابلم ہے، یا کوئی کینسر ہے پہلے سٹیج میں، دوسرے سٹیج میں کا کوئی کینسر ہے، یا کوئی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کو ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی ایسا فریکچر ہو گیا ہے، تو یہ دوسرے اور تیسرے لیول کی جو ہے جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور جیسے ان دوسرے اور تیسرے لیول کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہم خود سے نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے جو دوسرے اور تیسرے لیول کی جو روحانی امراض ہیں ان کا علاج بھی ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ یہی بات مین سمجھنے والی ہے کہ ہم نے کبھی جسمانی بیماریوں کو تو بیماری سمجھا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کو ہم روحانی بیماری سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے روحانی امراض کبھی حل ہی نہیں ہوتے۔ تو دوسرے اور تیسرے لیول کے جو روحانی امراض ہیں ان کو ہم کبھی بھی حل نہیں کر سکتے، جیسے ہم گھر میں کسی کا پیشنٹ کا بائی پاس نہیں کر سکتے یا کوئی اور کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے جو دوسرے اور تیسرے لیول کے جو روحانی امراض ہیں ان کا علاج بھی ہم خود سے کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کے علاج کرانے کے لیے، صحیح علاج کروانے کے لیے ہمیں لازمی طور پر اس فیلڈ کے روحانی امراض کے جو ماہرین ہیں ان سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا جسمانی مرض یا کوئی روحانی مرض پیدا ہی نہیں کیا کہ جس کا علاج پہلے زمین پر نہ اتار دیا ہو۔ چاہے کوئی روحانی مسئلہ ہے، چاہے کوئی جسمانی مسئلہ ہے، ہر ایک مسئلے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علاج پہلے سے اتار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم نے مومنین کے لیے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور وہ لوگ جس پر یقین نہیں رکھتے بے شک وہ ظالمین میں سے بھی ہیں اور خسارے میں بھی ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر یقین رکھ لیجئے گا کہ قرآن پاک اللہ کی جو کلام ہے اس میں جسمانی امراض کے لیے بھی علاج شفا موجود ہے، اور روحانی امراض کے لیے بھی شفا موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جب بھی ہم مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ مسئلہ چاہے جسمانی ہو یا چاہے وہ مسئلہ روحانی ہو، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن صحیح حکمت عملی سے صحیح لوگوں کے پاس جا کر ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پہلے درجے کا کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کے علاج کے لیے میں آپ کو ایک بڑا اچھا اور بڑا ہی بہترین وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے اور پہلے درجے کا ہے، تو اس کا علاج آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ 7 مرتبہ چاروں کل بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ اخلاص 7 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اور 7 دفعہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر صبح و شام اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پر دم کر کے پئیں، اور نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ 11 سے 21 دن اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پہلے درجے کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شافی علاج ہے، وہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسئلہ دوسرے اور تیسرے درجے کا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو چیک کروائیں اور اس کا علاج روحانی معالج سے کروائیں۔ لیکن ہمیں ایک بڑا مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی آزمائش ہے؟ تو اس کا پتہ تو ظاہر سی بات ہے چیک کروانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہاں سے یہ علاج کروائیں، کون لوگ جو ہے ہمیں چیک کر کے یہ بتائیں گے، استخارہ کر کے بتائیں گے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے، کس کے پاس جائیں؟ اور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے بھی اور نکل بھی آتا ہے تو کہاں جا کے ہم علاج کرائیں؟ بہت سارے لوگ ہماری بہنیں ایسی ہیں جو گھر میں باپردہ ہیں، وہ نہیں جا سکتی، بعض اوقات ان کے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے اور وہ علاج کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو وہ لوگ کس طرح سے علاج کرا سکیں؟
یا دوسرے طور پر جو بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی جو باہر رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کے روحانی معالجین موجود نہیں ہوتے، تو وہ کس طرح سے آخر پتہ لگائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے میں الحمدللہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0300-100-6993۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے اور دوسرے اور تیسرے درجے کا مسئلہ ہے، تو پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی ایسے اچھے روحانی معالجین نہیں ہوتے کہ ہم ان سے جا کے علاج کروا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ ہماری خدمت جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کہ آپ کو نمبر جو ہے میں نے بتا دیا ہے، نیچے اسکرین کے اوپر بھی میرا نمبر آ رہا ہوگا۔ تو آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا علاج آرام سے، سکون سے ہم سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم الحمدللہ آن لائن اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی آن لائن علاج کیسے کرتے ہیں، بعض لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی اس بات کی کہ جی آن لائن کیسے علاج کرتے ہیں۔ تو میں ایک سمپل سی بات آپ کو یہ سمجھا دوں کہ فرض کریں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو اس روحانی مسئلے کو کرنے کے لیے کسی نے، اگر کسی حاسد نے آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی بلیک میجک کروایا ہے، کوئی روحانی مسئلہ کیا، تو وہ کون سا آپ کو پکڑ کے لے کے گیا تھا کسی جادوگر کے پاس، جی ادھر بیٹھو اور جی اس کے اوپر پھوکے مارو تاکہ اس کے اوپر جادو نہ ہو جائے؟ وہ بھی ایسے ہی غائبانہ طور پر ہو جاتا ہے، اور غائبانہ طور پر ہی جو سلسلے کے موکلات ہیں، بزرگان ہیں، وہ بھی غائبانہ طور پر ہی علاج کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہوں، آپ بڑے آسانی سے اپنے گھر پر بیٹھ کے آسانی سے ہم سے علاج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے قریب کوئی اچھا معالج ہے، موجود ہے، اور وہ کافی عرصے سے علاج کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے رکھی ہے، اور وہ لوگوں کو ان سے شفا بھی ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ان سے رجوع کر لیں، ان سے بات چیت کر لیں، اور اگر وہ آپ ان سے علاج کروا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شفا دے۔ اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہماری خدمات آپ لے سکتے ہیں، اور ہم آن لائن علاج کرتے ہیں، اور آن لائن ہی آپ ہم سے اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اپنے چینل کے سبسکرائبر کے لیے جو ہے میں ایک بڑی خوشخبری دینے لگا ہوں، کہ اگر جو لوگ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں اور ان لوگوں نے اپنا اسکرین شاٹ ہمیں بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بغیر کسی فی کے اپنے چینل کے سبسکرائبر کو، جو ہماری فیملی کی طرح ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو استخارہ کر کے چیک کر کے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا ان کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کا ہم انشاءاللہ تعالی ان کا علاج بھی کریں گے۔ میں نے اس ویڈیو میں اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو بھرپور شیئر کیجیے گا، تاکہ ایسے ضرورت مند افراد، ایسے ان بیماریوں میں، روحانی امراض میں جو گرفتار لوگ ہیں، یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن فار آل کو بھی کلک کر لیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں دیجیے مجھے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔